नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुल ए नबी फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी तो मुझसे मोहब्बत करो। इसलिए कि अल्लाह से सबसे शदीद मोहब्बत तो मैं करता हूँ, जो सबसे अल्लाह के करीब है, कुर्ब है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। तो उस मोहब्बत के तकाज़ों को बदरजाए अतम अगर कोई शख्सियत निभा रही है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। तो उसके लिए बेहतरीन नमूना वो होंगे जो भी मोहब्बत करता हो, तो मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। दूसरी जगह कहीं पे आता है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। किसी जगह पे जैसे सूरह सफ में मिलेगा इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही, जो अल्लाह की राह में जंग करते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। तो हुजूर की इत्तिबा में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। हमने अपनी पसंद का इत्तिबा इख्तियार कर लिया, कमली रख ली, दाढ़ी रख ली, ये भी इत्तिबा है, लेकिन ये कि हुजूर ने दांत भी तो शहीद करवाए हैं, आपने जंगें भी लड़ी हैं, आपने पेट पे पत्थर भी बांधे हैं। तो अल्लाह की मोहब्बत के ये सारे तकाजे हैं। अगर ये निभाओगे, मेरी इत्तिबा इस तरह करोगे जैसे मैंने अल्लाह से मोहब्बत किया और उसके लिए घर छोड़ा, बार छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, अकारत छोड़े, कौम छोड़ी, अपना वतन छोड़ा और अपने सारे जो है वो नुकसानात बर्दाश्त किए, मेरी इस तरह इत्तिबा करोगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगे हैं। युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। कुल अतीउल्लाह वर रसूल, ए नबी कह दीजिए कि इताअत करो अल्लाह की और रसूल की। ये दो शख्सियात हैं जिनकी इताअत जो है वो मुतलक है, इसके अलावा किसी की इताअत मुतलक नहीं है। हमारे इस दौर में बाज़ जो एक गाली किस्म के गुरोह हैं, जैसे इस्माइली हैं, तो वो आगा खान की इताअत मुतलक है, वो जो भी कहे तो उसको मानना पड़ता है। तो इसी तरह कोई गुमराह आदमी या कम अकल जाहिल आदमी ये कहे कि फ़लाने की इताअत मुतलक है, तो वो मुतलक इताअत तो या अल्लाह की है या उसके रसूल की है। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, तो अगर वो न माने, एराज़ करे, मुँह मोड़ें, तो बेशक अल्लाह ताला काफिरों को पसंद नहीं करता, उनसे मोहब्बत नहीं करता। इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम व नूहम व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। अब इसके बाद अब बराह रास्त खिताब शुरू हो रहा है जो नजरान से वफ़द आया था। शुरू में मैंने बताया कि एक ईसाइयों का वफ़द आया था नजरान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए, तो इससे पहले तमहीदी नौइयत की गुफ्तगू है, अब बराह रास्त उनसे गुफ्तगू हो रही है। उसका आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से हुआ कि इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम, बेशक अल्लाह ने पसंद किया, चुन लिया आदम को, व नूहम, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, व आला इब्राहीमा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर वालों को, व आला इमरान, और इमरान के घर वालों को, अलल आलमीन, सारे जहान वालों पर। ये इमरान तारीख़ में दो हैं, एक वो कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद ग्रामी हैं, और एक इमरान वो हैं जो हज़रत मरियम के वालिद मोहतरम हैं। ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़, वो एक दूसरे ही की औलादों में से हैं। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है। इज़ कालत इमरातो इमराना, और या अब ये दूसरे इमरान का जिक्र आ गया। वो पहले जो आला इमरान था वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद, जिनसे फिर हज़रत मूसा हैं, हज़रत हारून हैं, और अब वो इमरान के जिनसे हज़रत मरियम है। वह इज़ कालत इमरातो इमरान, जब इमरान की बीवी ने कहा, इन्नी नज़र तो लका माफ़ी बतनी, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मैंने नज़र मान ली है, मैंने मन्नत मान ली है उसकी जो मेरे पेट में है। जब उन्हें हमल करार पाया तो उन्होंने, चूँकि वहाँ पे ये था कि किसी बेटे को वक्फ़ कर देते थे गिरजे की और जो भी वहाँ पे माबद था उसकी खिदमत के लिए, तो तवक्को ये थी कि बेटा होगा, लिहाजा उन्होंने कहा कि जो मेरे पेट में है, जो मेरे हमल है, मैं इसको तेरे वक्फ़ करती हूँ, तेरी नज़र करती हूँ, मुहर्ररन, आज़ाद रखते हुए, यानी हम अपनी घरेलू जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर नहीं डालेंगे। फ़तक़ब्बल मिन्नी, तो अल्लाह तू उसे मुझसे कबूल फरमा, इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू सुनने वाला, जानने वाला है। फलम्मा वज़अतहा, तो जब उसने
اسے جنا، پیدائش ہوئی. قالت رب انی وضعتها انثى، تو حضرت مریم نے کہا اے میرے رب میرے تو بیٹی ہوئی ہے، میں نے تو بیٹی پیدا کی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب واقف ہے کہ اس نے کسے جنا ہے، اس کی جو بھی اس نے جو پیدا ہوئی جس کو جنا وہ اسے جانتا ہے. ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے کوئی مرد اس عورت جیسا، یعنی جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ مرتبے میں مقام میں بہت بلند درجات کی حامل تھی. وانی سمیتها مریم، اور اس نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. وانی اعیذها بک، اور میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں. وذریتها، اور اس کی اولاد کو من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. اب اصل میں یہ وہ تمہید باندھی جا رہی ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. عیسائیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ جو جگہ خالی ہے وہ انہوں نے اللہ کو دے دی. اب انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ پوری تاریخ کیا ہے اور کس طرح یہ حضرت مریم کے ہاں یہ ولادت ہوئی ہے، اور اس سے پہلے حضرت زکریا کی دعا کس طرح قبول ہو چکی تھی. فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اس کی اس دعا کو اور اس کی اس نظر کو اس کے رب نے قبول کیا، بڑا اچھی طرح قبول کرنا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو اگایا، اٹھایا، بڑھایا، اسے پروان چڑھایا، بہت ہی اچھی طرح سے پروان چڑھانا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کو کفالت میں دیا زکریا کے. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا جو ان کے خالو لگتے تھے ان کی کفالت میں دیا. کلما دخل، یعنی ان کی تربیت زیر اثر رہے، یہ نبی ہیں اور انہوں نے ان کی تربیت کی. اب یہ وہ جو معبد ہے وہاں پہ انہوں نے جو حجرہ ہے ان کا وہاں پہ وہ قیام پذیر ہیں. تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا ان کے پاس ان کے حجرے میں جاتے ملاقات کے لیے، وجد عندہا رزقا، وہاں پہ رزق پاتے. اب اس سے ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کھانے پینے کا سامان ہے، بے موسم پھل، اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ بچپن ہی میں جو حکمت بری باتیں کرتی، دانائی کی باتیں کرتی، تو گویا یہ تو بڑا بزرگ آدمی، بڑا سمجھدار آدمی، پختہ ذہن کا آدمی یہ باتیں کر سکتا تھا جو حضرت مریم بچپن میں ہی کرتی، تو گویا بے موسمی حکمت کی باتیں سنتے ان سے. کالا، تو حضرت زکریا نے کہا یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تمہیں کدھر سے ملتا ہے، یعنی تجھے یہ باتیں کیسے سمجھ میں آتی ہیں، یا یہ رزق کہاں سے ملا تجھے. قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. ہنالک دعا زکریا ربہ، اس طرح حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا. اب یعنی وہ سارا پس منظر ذہن میں لے آئیں. ایک بچی ہے اور اس کے اس طرح کے جو ہے اس سے حالات و واقعات جب سامنے آئے، ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی میری بھی اولاد ہو، میرا بچہ بھی ایسا ہونہار ہو. تو اب ابھی بوڑھے ہو چکے تھے اور اولاد کی عمر نہیں رہی تھی، بیوی بانجھ تھی، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو بھی قدرتیں ہیں ان سے واقف تھے، اور جب خواہش شدید پیدا ہوئی تو اللہ سے مانگا. ہنالکا، وہیں پہ دعا زکریا، دعا کی حضرت زکریا نے ربہ، اپنے رب سے. قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، فرمایا میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا ہے دعا کا. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو حضرت زکریا کو فرشتوں نے آواز دی، ان کو پکارا جبکہ وہ اپنے حجرے میں نماز کے لیے کھڑے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اور یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو گواہی دے گا، تصدیق کرے گا اللہ کے ایک کلمے کی، اور مراد حضرت مسیح علیہ السلام کی. وسیداً، اور سردار ہوگا، وحصوراً، اور بے رغبتی برتنے والا ہوگا. وہ جو پیچھے آیا تھا نا، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اور وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ان چیزوں سے بے رغبتی برتنے والا ہوگا، خاص طور پہ عورتوں سے بھی بے تعلق رہنے والا ہوگا. وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوگا نیکوکاروں میں سے. قال رب انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا میرے رب مجھے کہاں سے اولاد ہوگی. وقد بلغنی الکبر،
جب کہ مجھے بڑھاپے نے آ لیا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی تو بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا کہ اسی طرح اللہ کرتا ہے جیسے کہ وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمہیں اس عمر میں اور ایک بانجھ بیوی سے تمہیں اولاد دے دے۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا اللہ حمل قرار پانے کی کوئی نشانی مقرر کر دی، مجھے پتہ لگ جائے کہ حمل قرار پا گیا ہے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا سوائے اشارہ کرنے کے، یعنی جب آپ کی زبان پر کلام کرنا بند ہو جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ حمل قرار پا گیا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور جب ایسا ہو تو پھر اپنے رب کو بکثرت یاد کرنا، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، وہ حضرت یحییٰ ہیں، اور حضرت یحییٰ جو ہیں وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہم عصر ہیں، یہ دونوں ایک ہی وقت میں دنیا میں موجود رہے، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام نے دعویٰ کیا اپنی رسالت کا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان کی تصدیق کی۔ اب یہاں عیسائیوں کو یہ بات کیوں سنائی گئی کہ دیکھیں حضرت یحییٰ کی پیدائش بھی تو ایک محیر العقل واقعہ ہے، ایک بانجھ بیوی سے ایک انتہائی بوڑھے مرد کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، اولاد دی ہے، تو یہ کوئی عام دنیا کے اسباب کے اعتبار سے ممکن تو نہیں تھا، یہ بھی تو اللہ کا ایک بہت ہی معجزانہ معاملہ تھا جو ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اب وہ سین بدلا، دوسرا منظر سامنے آ گیا کہ یاد کرو جب فرشتوں نے پکارا مریم کو، اے مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کر لیا ہے اور آپ کو پاکیزگی عطا کی ہے اور آپ کو سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے۔ یا مریم، اے مریم اقنتی لربکی، اپنے رب کی بندگی کرو، فرما برداری اختیار کرو، واسجدی، اور سجدہ کرو، ورکعی مع الراکعین، اور عاجزی کرنے والوں کے ساتھ عاجزی کرو۔ اب اس کے بعد خطاب حضور سے ہو رہا ہے، اور یہ در حقیقت تمام سننے والوں کو اور خاص طور پہ عیسائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ وہ حالات و واقعات ہیں کہ جو عرب میں رہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہو سکتے تھے اگر اللہ نے نہ بتائے ہوتے۔ تو ذالک مما من انباء الغیب، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں، یہ ساری غیب کی باتیں ہیں، نوحیہ الیک، جو اے نبی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یہ ہمارا علم ہے جس کو ہم فرشتے کے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور اے نبی آپ ان کے پاس تو نہیں تھے جب وہ اپنی کلمیں ڈال رہے تھے۔ اصل میں یہ بھی ایک واقعہ ہوا کہ جب حضرت مریم کو سپرد کیا گیا وہاں معبد کے، تو اس میں اختلاف پیدا ہوا کہ ان کو کون ان کی کفالت کرے گا، کس کی زیر تربیت رہیں گی۔ وہاں پہ بڑے بڑے جو ہے جو مجاور ہیں وہاں معبد کے اور نیک لوگ جو وہاں موجود ہیں، تو ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ مریم کی کفالت میں کروں۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اب وہ پرانا وقت تھا، جسے کہتے ہیں نا زمانہ بھی ایسا تھا کہ ہم جو بیت پانی میں جن کلموں سے تورات لکھتے ہیں ان کو ڈالیں گے، جس کی قلم مخالف سمت میں چل پڑے گی وہ حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ تو انہوں نے جب اپنی کلمیں ڈالیں تو حضرت زکریا کی قلم جو ہے پانی کے باہوں کے مختلف سمت چل پڑی، تو اس طرح کفلہا زکریا، ہم نے زکریا کی کفالت میں دیا۔ تو اب اس کو دلیل بنایا کہ اے نبی آپ وہاں تھے تو نہیں، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی کلمیں پانی میں بہا رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ جب وہ جھگڑ رہے تھے تو آپ وہاں پہ موجود تھے، یعنی حضرت مریم کی کفالت پہ جب جھگڑا تھا تو آپ وہاں تو نہیں تھے۔ یہ ساری وہی ہیں کی ہوئی باتیں ہیں جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمے کی، بے کلمتین، ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، منہ جو خاص اس کے پاس سے ہوگا، اسمہ المسیح ہو، اس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ ابن مریم، وجیہن فی الدنیا، دنیا میں بھی مرتبے والا، عزت والا، مقام والا ہوگا، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور وہ اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ،
वकहला, और वो लोगों से हम कलाम होगा गोद में भी, पिंगोड़े में भी, और जवानी को पहुँच कर भी, पुख्ता उम्र को। और कोहुलत कहते हैं 40 साल से ऊपर की उम्र है, उसमें भी वो हम कलाम होगा। और इस्म का ख़ास तौर पे जिक्र करने का मतलब ये है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जब दुनिया से उठाए गए तो उस वक्त उनकी उम्र 32 साल थी। कोहुलत की उम्र को पहुंचकर बात करने का मतलब ये है कि अब वो 40 साल से ऊपर के भी होंगे, तो ये तो अभी हुआ नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो वापस आएंगे, अपनी इस उम्र को पहुंचेंगे, दोबारा लोगों से हम कलाम होंगे, तो तब ये बात पूरी होगी। बचपन में बात करना, पंगोड़े में बात करना तो हो चुका, लेकिन कोहुलत में बात करना अभी बाकी है। वमिनस सालिहीन, और नेकोकारों में से होंगे। कालत रब्बे अन्ना यकून ली वलदुन, हज़रत मरियम ने कहा मेरे रब मुझे कहाँ से औलाद होगी, वलम यमससनी बशरुन, जबकि मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं। अब देखिए इंसान का मामला यहाँ बिल्कुल इस सूरह मुबारका के शुरू में कहा गया था कि अल्लाह ताला युसव्विरुकुम फिल अरखाम कैफ यशा, तुम्हारी तस्वीर कशी करता है रहमों के अंदर जैसे वो चाहता है। अब रहम में क्या शय गई होती है, एक स्पर्म ही गया होता है, और उसके बाद फिर हड्डियाँ भी बन जाती हैं, फिर दिल गुर्दे भी बन जाते हैं, आंतें भी बन जाती हैं, नाजुक सा दिमाग भी बन जाता है। इनमें से हर शय कितनी नाजुक है, तो इसमें अल्लाह की कुदरत के कमालात और उसकी निशानियाँ कितनी कुछ छुपी होती हैं। और एक जगह पे सिर्फ इतना मामला हुआ कि कोई इंसान उसमें मुलव्विस नहीं हुआ, और इंसानों के लिए ये बात समझना मुश्किल हो गई कि बंदा कैसे बन गया। हालांकि उस हकीर बूंद की हैसियत क्या है कि अल्लाह ताला ने उसके बगैर अगर बनाना चाहे तो उसके लिए क्या मुश्किल है, जिसने उस हकीर बूंद को ये शक्ल दे दी, कैफ यशा, जिस तरह चाहा उसको उठा दिया। तो लेकिन हज़रत मरियम ने भी वही सवाल पूछा कि सबब तो मौजूद ही नहीं है, तो ये कैसे होगा। काला कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, तो कहा कि जो कुछ अल्लाह ताला करता है, जो वो चाहता है, जो बनाना चाहता है, जो पैदा करना चाहता है, इज़ा कज़ा अमरन, जब वो किसी शय का फैसला करता है, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तो वो बस कहता है हो जा तो वो हो जाती है। उसमें कोई लंबे खखेड़ उसे नहीं मोल लेने पड़ते, कोई टेस्ट ट्यूब बेबी वाला मामला नहीं है, वो बस उसकी तरफ से एक हुक्म होता है कुन, वो शय हो जाती है। यही कलमा है, पीछे आया था ना कलमता मिन हो, वो अल्लाह का कलमा होगा। बाकी लोगों की पैदाइश में उसके माँ में के रहम में उसके बाप का नुत्फा आता है, तो फिर अब उसके नतीजे में पैदाइश होती है। यहाँ पे नुत्फे का अमल दखल नहीं है, यहाँ कलमे का मामला है। वो कलमे कुन से उसकी पैदाइश होगी, तो वो जब कुछ भी किसी को करना चाहता है कोई काम, तो कहता है हो जा, वो हो जाता है। वयुअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमता वत तौरात वल इंजील, और अल्लाह ताला उसको सिखाएगा, पढ़ाएगा, तालीम देगा किताब की और हिकमत की और तौरात और इंजील की। व रसूलन इला बनी इसराइल, और वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होंगे। अब ये भी समझ लीजिए कि हज़रत आलमी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मसीह नहीं है। हज़रत मसीह का एरिया ऑफ ड्यूटी जो था वो बनी इसराइल थे। वह रसूलन इला बनी इसराइल, वो बनी इसराइल के लिए रसूल है। और अब वो आ गए और उन्होंने आके अपनी कौम को दावत दी, अन्नी कद जिअतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़े निशानी लेकर। अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत तीन का हैअतित तैर, मैं तुम्हारे सामने बनाता हूँ गारे से परिंदे की शक्ल, उसकी हैयत बनाता हूँ। फ़अनफ़ख़ु फ़ीहि, फिर मैं उसे फूंकूंगा, फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, तो वो अल्लाह के हुक्म से उड़ता परिंदा बन जाएगा। ये एक मौजज़ा है। व उबरहुल अकमह वल अबरसा, और मैं भला चंगा कर देता हूँ मादरजाद, अंधे को और कोड़ी को, एक हाथ फेरता हूँ वो ठीक ठाक हो जाता है। व उखिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा कर देता हूँ, कब्रों से खड़ा करके उनसे गुफ्तगू करता हूँ। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तद्दखिरून फी बुयूतिकुम, और मैं तुम्हें बता देता हूँ जो तुम खा के आए हो, और ये भी बता देता हूँ जो तुम ज़ख़ीरा करके बैठे हुए हो अपने घरों के अंदर। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम, बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानी है। यानी हज़रत मसीह ने आकर ये दावत किसके सामने पेश की, यहूदियों के सामने, यहूदी उलमा के सामने, अवाम के सामने नहीं, उनके जो बड़े बड़े अहले इल्म थे उनके सामने ये दावत पेश की, और इन मौजज़ों के साथ पेश की। उनके सामने ये सारा कुछ करके उन्हें दिखाया, तुम्हारे लिए निशानी है, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम्हारे अंदर ईमान है। अब देखिए इनके अंदर ईमान, ये कौन लोग हैं जिनके सामने दावत पेश हो रही है? ये दो तौरात के आलिम हैं, जो तौरात लिखने वाले हैं, जो तौरात की दरस व तदरीस करने वाले हैं।
اللہ کی باتیں صبح و شام کرنے والے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں اگر ایمان ہے تو یہ نشانیاں ہیں، اب ایمان لاؤ مجھ پر، میری بات مانو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور مجھ سے پہلے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے بھی آیا ہوں کہ جو بعض چیزیں تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری سرکشی کی وجہ سے وہ تمہارے لیے حلال کر دوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی لے کے آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ جو وفد آیا ہوا ہے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی بندگی کی دعوت دی تھی، اپنی بندگی کی دعوت نہیں دی تھی۔ اب دوسری طرف منظر کیا ہے کہ فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کر لیا، کن سے؟ علماء یہود سے، کہ یہ میری بات نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ تو اللہ والے تھے، وہ اللہ کی کتاب پڑھنے والے تھے، تو یہ جو ان کے دھندے تھے وہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ یروشلم کے اندر انہوں نے ایک نئی کرنسی جاری کر دی تھی۔ یہ کرنسی آپ باہر سے آئیں گے، ان سے آ کے کرنسی تبدیل کرائیں گے، اور یروشلم کے اندر سے آپ نے قربانی لے کے خرید کے تو پھر وہاں پہ قربانی دینی ہے۔ تو جب کرنسی بدلے گی تو ظاہر ہے اس کا نفع جائے گا ان مولانا صاحبان کو جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کاروباری دنیا میں بڑا انقلاب آیا تھا، انہوں نے اپنے نوعیت کی اسلامی بینکنگ وہاں پہ شروع کی ہوئی تھی اور وہ چل رہی تھی، دبا شب چل رہی ہوئی تھی۔ اور انہوں نے وہاں پہ جو رکھے ہوئے تھے، جیسے ریڑھی ہوتی ہے نا، ریڑھی کے جیسے بنک ہوتے ہیں جو وہ بینچ سے، تو ان کے اوپر یہ دتھے رکھے ہوتے تھے اور انہوں نے اپنے جو ڈیریاں لگائی ہوئی ہوتی تھی جو وہاں کی کرنسی تھی۔ تو حضرت مسیح نے جا کے سب سے پہلے ان کے وہ تختے الٹ دیے تھے، ریڑیاں الٹ دی، وہ جیسے سی ڈی اے والے آتے ہیں نا تو وہ سبزی والے بھاگتے ہیں، تو حضرت مسیح نے آ کے سب سے پہلا کام یہ کیا اور انہیں کہا کہ تم مچھر چھانتے اور سموچے اونٹ نگلتے ہو، یعنی تمہارا دین بس وہ مچھر چھاننے کا ہے کہ وہ ٹخنوں سے شلوار نیچے ہو گئی ہے کہ اوپر ہے، اور نماز اولا وقت میں پڑھنی ہے، اخرا میں پڑھنی ہے، یا تراویحاں 8 ہیں کہ 20 ہیں، یہ سود خوری تو سارے مل کے کر رہے ہو، مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگلتے ہو۔ تو اب یہ تو سیدھی سیدھی پیٹ پہ لات مار دی تھی انہوں نے۔ کوئی اللہ کی سوکھی سوکھی دعوت دی ہوتی تو مان لیتے بیچارے، دعوت بھی وہ دی کہ جو ماننے جوگی تھی نہیں، لہذا انہوں نے کہا کہ یہ جو معجزے دکھائے انہوں نے کہا یہ جادو ہے، جادو ہے تو یہ کفر ہے، کفر ہے تو مسلمان کافر ہو گیا، مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے۔ یہ تھا مقدمہ جو انہوں نے بنایا تھا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں اور یہ میرا انکار ہی کریں گے، قال من انصاری اللہ، اب انہوں نے عوام کو دعوت دی ہے، اب عام لوگوں کو کہا کہ میرا اللہ کے راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اب یہ حواری کون تھے؟ اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ لفظ تو بنا حور سے، یعنی وہ سفید کا معنی اس میں شامل ہے، تو ایک خیال یہ ہے کہ یہ دھوبی تھے، یعنی کپڑے دھو کے سفید کرتے تھے، تو وہ تھے جنہوں نے ان کی بات مانی، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ مچھیرے تھے، انہوں نے ان کی بات کو قبول کر لیا، علماء نہیں مانے، عوام میں سے لوگوں نے ان کی بات کو قبول کر لیا، اور وہ بھی 12 آدمی تھے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور تو گواہ ہے کہ ہم فرما بردار ہو گئے، ہم نے آپ کی بات مان لی، اللہ کے فرما بردار ہو گئے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اور انہوں نے یہ بھی دعا مانگی کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی اتباع اور تابعداری اختیار کی، پس تو ہمیں گواہوں میں شامل فرما۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہودیوں نے بھی مکر کیا، تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی۔ انہوں نے کیا مکر کیا کہ وہ ایک جھوٹی چارج شیٹ لگا کے حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے طرف سے سولی دینے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی کہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور جس نے مخبری کی تھی اس کی شکل حضرت مسیح والی بنا دی، اور ان کی جگہ پہ وہ سولی دیا گیا، جس نے غداری کی وہی سولی چڑھا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور سب سے بہترین خفیہ داؤ تو اللہ چلتا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اور یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں تجھے وفات دینے والا ہوں،
اب اس لفظ کو بھی لے کے تو لوگوں نے وہی مشابہ لگا نا کہ وہ تو وفات ہو گئی تھی ان کی، قرآن کہتا ہے متوفی کا، تو یہ لفظ بنا ہے وفا سے. ہم کہتے ہیں وفا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بات پورا جو ہے اس پر عمل کرنا، یہ وفاداری ہوتی ہے. تو توفا یا توفا کا معنی ہوتا ہے پورا لینا، وفا ہوتی ہے پورا دینا، اور توفا یا توفا ہوتا ہے پورا لینا. متوفی کا مطلب ہے میں پورا لوں گا تجھے. یہ جو مر جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں متوفی، وہ متوفی نہیں ہوتا، وہ متوفا ہوتا ہے، یعنی وہ اب مرا ہوا ہے، اسے وفات دے دی گئی ہے، وہ متوفا ہے. اب وہاں اس کی صرف روح لی جاتی ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ وصول کر لیا گیا. لیکن حضرت مسیح کے معاملے ہی میں یہ لفظ صحیح تر استعمال ہوتا ہے کہ وہ اپنی روح اور جسم سمیت اٹھا لیے گئے، یعنی پورا لے لوں گا میں تجھے. متوفی کا میں تجھے پورا وصول کر لوں گا. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تجھے اٹھا لوں گا اپنی طرف. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ، اور میں تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے کفروا جو کافر ہیں. اب یہاں پہ ان مسلمانوں کے لیے کفر کا لفظ آ گیا کہ جو تورات کے ماننے والے ہیں. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو لوگ تیرے تابعدار ہوئے ان کو فوقیت دینے والا ہوں ان لوگوں پر جنہوں نے تیرا کفر کیا قیامت کے دن تک کے لیے. یعنی عیسائیوں کو غلبہ مل جائے گا یہودیوں کے اوپر. ایک دم نہیں ملا لیکن آہستہ آہستہ ملا. بڑا ہی یعنی جو لوگ حضرت مسیح پر ایمان لائے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اصحاب الاخدود کا ذکر جو آگے آئے گا، ایک یہودی بادشاہ نے عیسائی جو ایمان لانے والے تھے ان کو قتل کیا تھا، لیکن پھر عیسائیوں کو غلبہ مل گیا. سن 300 میں تو پھر پوری سلطنت جو ہے وہ عیسائی ہو گئی، روما کی سلطنت. اس کے بعد سے آج تک یہودی عیسائیوں کے نیچے ہی ہیں، اور ان کی مدد ہی سے جہاں کہیں ان کو کوئی موقع ملتا ہے زندگی گزارنے کا تو گزار سکتے ہیں. ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب کے سب نے میری طرف لوٹنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا ان تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، تم اختلاف کرتے تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو جو ان لوگوں نے کفر کیا ان کو میں عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں سخت. یہودیوں کو ہمیشہ عذاب ملتا ہی رہا. بخت نصر وغیرہ تو پہلے ہو گیا تھا، لیکن ٹائٹس رومی نے سن 70 عیسوی میں آ کے جو ہے وہ تخت و تاراج کیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ہٹلر تک یہ سزائیں ان کو ملتی ہی رہی ہیں اور ابھی بھی ملنے والی ہے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اب دیکھیے وہ لفظ آ گیا، میں انہیں ان کے بدلے پورے دوں گا. یہ دینا جو ہے وفا یوفی دینا، اور توفا یا توفا لینا، میں ان کو ان کے پورے بدلے دوں گا. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اے نبی ہم یہ آپ پر آیات میں سے پڑھتے ہیں، سناتے ہیں آپ کو، اور یہ ذکر حکیم محقق باتیں ہیں، تحقیق کی ہوئی باتیں ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. یہاں آدم کو تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کر دیا، یہاں پہ صرف ماں تو موجود ہے، باپ صرف نہیں ہے نا. تو یہ عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں آدم جیسی ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا. ثم قال له کن فیکون، پھر اسے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ تیرے رب کی طرف سے حق بات ہے، سچی بات ہے، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو. بظاہر خطاب حضور سے ہے، اصل میں سنایا ان عیسائیوں کو جا رہا ہے جو وہاں پہ وفد آیا ہوا ہے، کہ اصل تحقیقی بات یہ ہے تم نے حضرت مسیح کے بارے میں جو بھی جھوٹ موٹ کے نظریات بنائے ہوئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، اس معاملے میں شک نہ کرو. فمن حاجک، اب بات ان کو سمجھا دی ہے تو اے نبی اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے، بحث کرے، الجھے فیہ اس معاملے میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، فقل، تو اب بحث کو بند کریں اور ان سے کہیں تعالو آؤ ندعو ابناءنا و ابناءکم، بلا لیتے ہیں ہم اپنی بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا و نساءکم، ہماری عورتیں بھی اور تمہاری عورتیں بھی بلا لیتے ہیں، وانفسنا وانفسکم، ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ. ثم نبتہل، پھر اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. اسے مباہلہ کہتے ہیں، اور نبی یہ کیا کرتے تھے کہ جس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ سارے جمع ہو کے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ جو حق پر ہے اسے بچا لے اور جو ناحق ہے اس پر لعنت فرما، اس پر عذاب ہوتا ہے.
تو ان سے کہو کہ پھر مباہلہ کر لیتے ہیں. فَلْنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور لعنت کرتے ہیں دعا کر کے اللہ کے سامنے کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ تیری لعنت ہو، پھٹکار ہو، ابھی ظاہر ہو جائے. اب جب انہوں نے یہ بات سنی، ایمان تو نہیں لائے لیکن مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وہاں سے کھسک گئے. معلوم تھا، ظاہر جانتے تھے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن وہی دنیا کی محبتیں، اپنی جماعتی تعصب، وہ عیسائیت کی محبت، اپنے گروہ کے مفادات اور سلطنت رومہ سے تعلقات، وہ آڑے آ گئے اور ایمان نہیں لا سکے. محمد رسول اللہ کے اتنے قریب آ کے محروم واپس چلے گئے. ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ سچا واقعہ ہے، سچا بیان ہے. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ علیم بالمفسدین، تو اگر وہ روگردانی کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں سے واقف ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اب یہ دونوں سے مکس خطاب شروع ہو رہا ہے، جس میں یہ یہودی بھی شامل ہیں اور عیسائی بھی شامل ہیں، کہ اے نبی کہہ دیجئے، اے کتاب والو آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، برابر ہے، یعنی کلمہ توحید، بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم نہیں عبادت کریں گے اللہ کے سوا کسی کی. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور آپس میں سے کسی کو اللہ کے علاوہ رب اور ارباب یعنی حاکم اور قانون ساز نہیں مانیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر وہ قبول نہ کریں، انکار کر دیں، فَقُولُوا، تو اے مسلمانوں تم کہو، اشہدوا، کہ تم گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی اللہ فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ یہ جھگڑا کیا تھا کہ ابراہیم جو ہے وہ یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا حنیف ہیں، کیا ہیں؟ یہ ان کی ایک جھگڑا یہ بھی ہے. تو ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ نہیں اتری نہ تورات اور انجیل مگر ان کے بعد اتری. اس تورات اور انجیل کی بنیاد پر کوئی یہودی بنا اور کوئی نصرانی بنا، تو وہ تو ابراہیم ان سے پہلے کی شخصیت ہے، وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہاں انتم ہاں اولائے حاججتم فیما لکم بہ علم، یہ جو تم نے جھگڑا، یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے جھگڑا کیا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تمہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ علم حاصل تھا. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تو اس چیز کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو کہ جس کے حوالے سے تم کچھ جانتے ہی نہیں، کوئی علم ہی نہیں ہے تمہارے پاس. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، ابراہیم نہیں تھے نہ یہودی نہ نصرانی. ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ یکسو فرما بردار تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. ان اول الناس بابراہیم، بے شک لوگوں میں سے ابراہیم کے قریب ترین وہ ہیں، للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی پیروی کی، جو ابراہیم کے طریقے پہ چلے. اچھا ابراہیم کا طریقہ کسے معلوم ہے؟ ابراہیم کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا؟ ابراہیم کے روزہ رکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ ابراہیم کی عبادت کا طریقہ کیا تھا؟ تو یہاں مراد کیا ہے ابراہیم کی اتباع کرنے کا؟ ابراہیم کی جان و مال اللہ کے لیے قربان کرنے کا معاملہ سب کو پتہ ہے. کس طرح وہ اپنا گھر چھوڑا، اپنا قوم چھوڑی، اپنا وطن چھوڑا، پھر بیٹے کی گردن پر بھی چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ وہ بات ہے جس کی اتباع کرنی ہے. جس نے ابراہیم کی اتباع کی یعنی اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹانے پہ تیار ہو جائے، یہ اصل مطالبہ ہے. تو وہ ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کے پیروکار ہیں. وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی ہیں. حضرت ابراہیم کے قریب ترین فالوور اور ان کے بہت ہی قریب تعلق رکھنے والے محمد الرسول اللہ ہیں کہ یہ بھی تو اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں اسی طرح. والذین آمنوا، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں. وہ یاد کیجئے نا، جو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے ہجرتیں کر کے مدینے آ گئے اور مدینے والے سب کچھ ان کو دینے کے لیے تیار ہو گئے. یہ ابراہیم کا طریقہ ہے. واللہ ولی المومنین، اور ایسے ایمان والوں کا حمایتی ہے اللہ.
میں جو ہے نام کے مسلمانوں کا نہیں، جو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لگانے پر تیار ہوں، ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ۔ واللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اے مسلمانوں اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، کاش تم گمراہ ہو جاؤ۔ وما یضلون الا انفسهم یشعرون، حالانکہ وہ گمراہ نہیں کر رہے مگر اپنے آپ کو، مگر اس کی انہیں سمجھ نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو کہ جبکہ تم ان کے قائل ہو، دل تمہارا مانتا ہے لیکن یہ کہ تمہارے مفادات کے خلاف ہیں اس لیے تم ان کا انکار کرتے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب کیوں حق اور باطل کو گڑمڑ کرتے ہو، ان کو نکھیڑتے نہیں بلکہ مکس کر دیتے ہو۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقِّ، اس کے نتیجے میں حق کو چھپا دیتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو اس بات کو حق کیا ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی اس کا ایک التباس حق کو باطل کرتے ہو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ، یہ یہودیوں نے ایک سازش کی تھی جس کا ذکر آ رہا ہے۔ کہاں اہل کتاب میں سے ایک گروہ لیں کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو ایمان والوں پر نازل کی گئی، یعنی جو مسلمانوں پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، وجہ النہار، صبح کے وقت، وَقْفُرُوا آخِرَهُ، شام کو کافر ہو جاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ بھی آ جائیں۔ یعنی ایک آدمی آپ کے قریب آئے، وہ بھی اہل علم سمجھدار، اور پھر شام کو واپس چلا جائے تو لوگ کیا سوچیں گے کہ یار یہ اتنے قریب گیا تھا، خلوص سے گیا، اخلاص سے گیا، بڑا اچھا آدمی ہے، اچھی نیت سے گیا ہوگا، اور وہاں سے واپس آ گیا تو ضرور کچھ دیکھا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آیا، لیکن چونکہ وہ واپس آ گیا تو ضرور کچھ دیکھا ہوگا، ضرور کوئی خرابی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ واپس آیا، تو شاید دوسروں کے دلوں کے اندر بھی کوئی جو ہے چور پیدا ہو جائے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور ایمان نہیں لانا کسی، دل سے نہیں ماننا، مگر یہ کہ اس کی بات کو ماننا کہ جو تمہارے دین کی اتباع کرتا ہو، تمہاری ملت کا پیروکار ہو۔ قل، فرما دیجئے، ان الہدا ہدی اللہ، ہدایت تو بے شک وہ ہے جو اللہ دے، یہ اس طرح کی جھوٹ موٹ کی ہدایت نہیں ہوتی، اور جس کو اللہ دے دے اس کو کوئی اس طرح کی سازش کر کے گمراہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ساری ضد انہیں کیوں ہے، یہ حسد کیوں ہے، یہ تکلیف کیوں ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان یوتا احد مثل ما اوتیتم، کہ دے دیا گیا کسی اور کو جیسے تم دیے گئے تھے، وہ نعمت اب کسی اور کے پاس آ گئی ہے، ہدایت کی نعمت اور وہ نبوت کی نعمت۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ وہ تم پر تمہارے رب کے ہاں غالب کیوں آ گئے، وہ کیوں دین کا کام تم سے بڑھ چڑھ کر کرنے لگے، اس ضد کی وجہ سے تم سازشیں کر رہے ہو حضور اور ان کے ساتھیوں کے خلاف۔ قل، فرما دیجئے، ان الفضل بید اللہ، کہ فضل دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی اس نعمت کا حقدار کس کو بناتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار یؤدہ الیک، اہل کتاب میں وہ بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس آپ ایک خزانہ پورا امانت کے طور پر رکھیں وہ پورا کا پورا آپ کو واپس کر دیں گے، یعنی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، امانت ان کے پاس رکھاؤ، کوئی خیانت نہیں کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ایسے بھی ہیں کہ اگر ان میں سے اس کے پاس آپ ایک دینار ہی رکھوا چھوڑو، لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ واپس نہیں دے گا، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، سوائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر ہی جا کر کھڑے ہو جائیں، جسے ہم کہتے ہیں سر پہ سوار ہو کے واپس لیں تو لیں، وگرنہ اپنی مرضی سے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اور یہ اس لیے ہوا، قالوا، انہوں نے کہا، لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، ہمارے اوپر یہ جو امی لوگ ہیں جو غیر یہودی ہیں ان کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اصل میں ان کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان جسے پیدا کیا وہ تو صرف ہمیں، باقی جتنی بھی اللہ کی یہ مخلوق ہے، انسان نما، یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں خدمت کے لیے، یہ عوان ہے، جیسے بیل ہوتا ہے تو اس سے آدمی کام لے لیتا ہے، جانوروں سے کام لیتا ہے، تو اسی طرح یہ باقی انسان ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ان کو اگر ہم ایکسپلائٹ کریں، ان کا مال ہم ہڑپ کر لیں، ان کے پیسے دبا لیں، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ اب ظاہر یہ تورات میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ مجمع علیہ عقیدہ ہے، اس سے وہ دائیں بائیں بالکل نہیں ہوتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں لوگوں سے کے بارے میں نہیں پوچھے۔ آج بھی آپس میں سود نہیں کھاتے،
لیکن ساری دنیا میں سود کو رواج دے کے لوگوں کی کمائی کھا رہے ہیں. تو یہی ان کا آج کا بھی معاملہ ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ. اللہ کے چہیتے لاڈلے لوگ تو ہم ہیں، اور یہ جو باقی دنیا یہ جینٹائلز ہیں، یہ جو ہے یہ حیوان ہیں، ان کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لہذا ان کو ایکسپلائٹ کریں، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جانتے بوجھتے. بلا کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ واتقی، جو اپنے عہد کا ایفا کرے، اپنے عہد کو پورا پورا نبھائے اور جو پرہیزگاری کی روش اختیار کرے، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے عہد کو اور اپنی قسموں کو حقیر مولوں کے عوض، حقیر قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی اللہ ان سے کلام کرے گا. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر عنایت کرے گا. ولا یزکیہم، نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جن کا قیامت کے دن تزکیہ نہیں کرے گا تو ان کا دنیا میں بھی تزکیہ نہیں کرے گا. ان علائشیں اور گندگیاں پھر ان کے ساتھ ہی رہیں گی. اس وہم میں مبتلا رہیں تو رہیں کہ ہمارا تزکیہ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں پاک نہیں کرے گا، اس لیے کہ عہد کر کے توڑ دیا ہے اور اللہ کے عہد کے خلاف چلے ہیں. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو اس طرح مروڑتے ہیں لتحسبوہ من الکتاب، کہ تم یہ سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے. وہ جو ایک خاص انداز ہوتا ہے نا قرآن آسمانی کتابیں پڑھنے کا، تو اس میں ملاوٹ کر کے تو اس کو بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ کتاب کا حصہ ہو. وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے. ویقولون ہوا من عند اللہ، لیکن لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے اترا ہے. اب جیسے وہ لیس علینا فی الامیین سبیل، انہوں نے بیچ میں شامل کر لیا، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے تو نہیں اترا ہوا، لیکن ایسی باتوں کو بھی وہ اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں جانتے بوجھتے. مَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بشر کی یہ حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی یہ مقام نہیں ہے، أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے، وَالْحُکْمَ وَالنَّبُوَّةَ، اور اسے حکمت اور نبوت عطا کرے. ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میرا کہا مانو. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ رب والے بنو، اللہ والے بنو. بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، جس طرح کہ تم سکھلاتے تھے، پڑھاتے تھے کتاب کو. وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جیسے کہ خود پڑھتے تھے. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ ہی نبی تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، اللہ کی جگہ پہ انہیں رب بناؤ. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا نبی تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اب ایک نئی بات یہاں پہ آ رہی ہے، اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. فرمایا کہ یاد کرو کہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا، یہ عہد کب لیا؟ یہ اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں لیا. جیسے تمام انسانوں سے عہد لیا، الستو بربکم، قالوا بلا، ایک عہد وہ ہے جو سب سے ہوا، ایک عہد ہے جو نبیوں سے ہوا، ان کو علیحدہ کر کے عہد لیا گیا. وہ عہد کیا ہے؟ وہ عہد ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، کتاب اور نبوت دوں، رسالت کے منصب پر فائز کروں. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے، مصدق لما معاکم، جو تصدیق کرتا ہوا آیا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم لازماً اس بعد میں آنے والے رسول پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی تم تصدیق بھی کرو گے، اس کی مدد بھی کرو گے، اس کی حمایت بھی کرو گے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو اس بات کو، یہ جو عہد تھا، اس کو کیسے نبیوں نے نبھایا کہ وہ جب دنیا سے جانے والے ہوتے تھے اپنی قوم کو، اپنی امت کو یہ تلقین کر کے جاتے تھے میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، اسے پہچان لینا اور اس پر ایمان لانا. یہ گویا نصرت بھی ہو گئی اور اس پر ایمان لانے کی دعوت بھی ہو گئی.
یہ ہر نبی اپنے بعد میں آنے والے کے لیے کر کے گیا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضور کی اور حضرت عیسیٰ کی خوشخبریاں دے کے گئے، اور حضرت عیسیٰ حضور کی خوشخبری دے کے گئے. جب حضرت عیسیٰ آئے، سورہ صف میں ہم پڑھیں گے، انہوں نے آ کے کہا انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اپنے امتوں کو آنے والے نبی کی خبریں دے کے جاتے رہے، یہ گویا اس کے لیے مدد کرتے رہے. اور حضرت مسیح نے اتنی تفصیلی خبریں دیں کہ جب حضور بچپن میں گئے شام تو ایک راہب نے انہیں پہچان لیا. تو راہب کو خود سے تھوڑی معلوم تھا، انہی تعلیمات کی وجہ سے اسے معلوم ہوا کہ یہ وہ نبی ہیں جن کی خبریں حضرت مسیح دے کے گئے تھے. قال اقررتم، پھر اللہ نے کہا کہ تم نے اقرار کر لیا. واخذتم علی ذلکم اصری، اور اس پر تم نے میرے عہد کو قبول کر لیا. قالوا اقررنا، تمام نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اللہ نے کہا پھر گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. فمن تولى بعد ذلك، اب اس میں اشارہ ہو گیا کہ یہ عمل کر کے حضور کی تصدیق نہ کر کے تم حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی رد کر رہے ہو، پھر اپنے ان احکامات سے بھی منہ موڑ رہے ہو. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، تو اس کے بعد جو نافرمانی کرے، یعنی حضرت مسیح کی باتیں تمہارے پاس موجود ہیں، پھر بھی اگر نہ مانو تو وہی لوگ تو پھر نافرمان ہیں، فاسق ہیں. افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور کی تلاش میں ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کے آگے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے. طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے یا مجبوری سے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں پر علیہم السلام. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو کچھ کے دیا موسیٰ کو اور عیسیٰ علیہ السلام جو دیے گئے اور جو تمام انبیاء کو دیا گیا، ہم سب پر ایمان لائے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں کسی تفریق کے روادار نہیں ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ اب کسی دین کو اختیار کرے گا، اسے پسند کرے گا. اچھا، اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ وہ جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اور اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہودی ہوتے ہوئے بھی جنت میں جا سکتے ہیں. تو وہ ایک معنی ہے. کسی بھی متشابہ آیت کا یا کسی بھی آیت کا کوئی ایسا معنی لے لینا جو کسی دوسری آیت کے ساتھ متصادم ہو، وہ غلط معنی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا گیا اب نجات محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کے نتیجے میں ہے، لہذا اس نے اس کی نفی کر دی. اور ویسے بھی سورہ بقرہ پہلے نازل ہوئی ہے، سورہ آل عمران بعد میں نازل ہوئی ہے. تو جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کا مطلع، یہودیت اختیار کرے یا نصرانیت، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے قبول نہیں کی جائے گی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے، کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئی. بات ان کے دل نے سمجھ لی، لیکن یہ کہ اس کا اظہار نہیں کر سکے، اسے مان نہیں سکے، اس کا اعلان نہیں کر سکے اپنے دنیا کے مفادات کی وجہ سے. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہیں. یہ میں آپ کو بتا چکا کہ چلتے وقت ہی وہ گواہی دے چکا تھا کہ وہ برحق رسول ہیں، سچے رسول ہیں. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے سامنے واضح نشانیاں بھی آئیں. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ان کا بدلہ تو یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے. والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی بھی. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، نہ انہیں فرصت ملے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان میں سے جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح بھی کر لیں. فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے.
ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا، نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ قطعاً، واولئک هم الضالون، اور یہی گمراہ لوگ ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہاں ضالون کے الفاظ آئے ہیں، سورہ بقرہ میں ایسے لوگوں کے لیے آیا تھا وباؤ بغضب علی غضب، اور یہاں آیا اولئک هم الضالون، یہ گمراہ ہیں۔ تو ضالین عیسائی ہیں اور مغضوب علیہم یہودی ہو گئے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور مرے اس حال میں کہ کافر ہی رہے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا، تو ان میں سے کسی ایک سے بھی بدلے میں زمین جتنا بھی سونا فدیے کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اس کو وہ فدیہ بھی کرنا چاہے، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ خرچ نہ کر دو وہ شے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ چیز نہ خرچ کرو۔ ایک تو اس کا سادہ سا معنی ہے، یعنی آپ نے اگر اللہ کی راہ میں کھجوریں دینی ہے تو اچھے والی دو، گھٹیا نہ دو، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا سورہ بقرہ میں۔ لیکن یہاں جس سیاق و سباق میں آئی ہے اس کو سمجھیں کیا مطلب ہے۔ نیک ہو، یہ جو آئے تھے راہب وہاں سے تو نیک تھے نا، یہ کوئی بد لوگ تو نہیں تھے، اللہ والے لوگ تھے، بڑی اہل کتاب تھے، کتاب پڑھنے والے لوگ تھے، لیکن یہ کہ ان کو محبوب کیا شے تھی؟ وہ دنیا کی حیثیت محبوب تھی نا، وہ جو سلطنت روما کے ہاں ان کا وی آئی پی ایک جو سٹیٹس تھا وہ محبوب تھا، انہیں اپنے عیسائی ہونے پہ فخر تھا، اب وہ عیسائیت کو چھوڑنا بہت اس کی محبت کے خلاف تھا۔ اسی طرح یہودیوں کے لیے اپنی جماعت چھوڑنا بہت مشکل تھا، بنی اسرائیل اسے چھوڑ کے ایک بنی اسماعیل کے آدمی کی بیعت کر لینا اور اس کی بات مان لینا ان کے لیے بہت دشوار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے نا، اگر اس نے ابراہیم سے امتحان لیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو وہ آپ نے جو بت پالا ہوا ہے محبت کا امتحان لے گا نا، تم اسے توڑتے ہو کہ نہیں توڑتے، اس سے جان چھڑا سکتے ہو کہ نہیں چھڑا سکتے۔ ٹھیک ہے تم نے اس کو بنانے میں محنت کی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، اس کی ترقی کرنے میں، اس کو بڑھانے میں، بڑھوتری دینے میں تمہاری محنت شامل ہے۔ لیکن جیسے ابراہیم نے اسماعیل کو پالا پوسا جوان کیا اور پھر اللہ نے کہا کرو، تو اب اللہ نے لا کے تمہیں اس امتحان پہ کھڑا کر دیا ہے کہ اس کی بھی قربانی محبت کی دیتے ہو یا نہیں دیتے، اس کے بغیر تم نیکی کی گرد بھی نہیں پا سکتے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو شے بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ جانتا ہے، ایسا نہیں کہ تم نے خرچ کیا ہو اسے پتہ ہی نہ ہو۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل، یہ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل میں خاص طور پہ جو اونٹ نہیں کھایا جاتا تھا، تو حضور مسلمان کھاتے تھے، ان کی طرف سے اعتراض آ گیا کیسی شریعت ہے، اس کا جواب دیا کہ بنی اسرائیل پر بھی تمام حلال کھانے حلال ہی تھے، جو مسلمان کھا رہے ہیں یہ ان پر بھی حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے جو حضرت یعقوب نے، اسرائیل ان کا لقب ہے حضرت یعقوب کا، انہوں نے اپنی جان پر خود حرام کر لیا تھا، انہیں پسند نہیں تھا، جیسے کسی حضور نے ایک دفعہ کہہ لیا میں شاید نہیں کھاؤں گا، تو اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ اونٹ کا گوشت کھاتے نہیں تھے۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، اس سے 400 سال پہلے کی بات ہوگی۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے مصر چلے گئے یوسف علیہ السلام کے دور میں، پھر 300 سال رہ کے موسیٰ علیہ السلام کے دور سے وہاں سے نکلے، پھر تورات ملی ہے، تو یہ تو اس سے پہلے کی بات ہے۔ قل فاتوا بالتوراۃ، ان سے کہو اگر یہ بات اللہ نے کہی ہوتی تو تورات میں کہی ہوتی، تو تورات لے کے آؤ، فتلوہا، اس میں سے تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، اس کے بعد بھی اگر، اس سے پہلے تو چلے مغالطہ تھا، اب قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے رکھے کہ اللہ نے اونٹ کو حرام کیا ہے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجیے اللہ نے تو سچ فرمایا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو یکسو ہو کے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا۔ اب یہ پھر وہ بات اب یہاں آ کے کھلی کہ تحویل قبلہ کیوں ہوا،
بیت المقدس سے مسلمانوں کا رخ بیت اللہ کی طرف کیوں موڑا گیا؟ اس لیے کہ عبادت کے لیے جو پہلا گھر مقرر ہوا تھا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ تھا، وہ تھا جو مکہ میں تھا۔ مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے، تو جو مکہ میں تھا، جو مکہ میں ہے مبارکن، وہ برکت والا ہے، وہ ہدن اور ہدایت ہے اس میں للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی، بڑی وہاں پہ جو اس کے شاعر ہیں۔ مقام و ابراہیم، جن میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے۔ وللہ علی الناس حج البیت، اور لوگوں کے ذمے اللہ کی خاطر اس گھر کی زیارت کو جانا، اس کی زیارت کرنا، اس کا حج کرنا، وہاں کا ارادہ کرنا۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس بھی زیادہ راہ ہو، اس پر فرض ہے کہ وہ حج کرے۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا۔ اب یہاں کفر کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کے پاس استطاعت بھی ہو، جو حج کر سکتا ہو پھر بھی نہ کرے، تو وہ اس کا کفر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو حج کی استطاعت ہو اور نہ کرے تو اس کی مرضی ہے یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تو سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، فرما دیجئے کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہیے کہ اہل کتاب تم اللہ کی راہ سے کیوں رکتے بھی ہو روکتے بھی ہو۔ من آمن تبغونها عوجا، جو ایمان لائے تم اس کو جو ہے وہ ورگلانا شروع کر دیتے ہو، اس کے لیے کجی اور ٹیڑھ تلاش کرتے ہو۔ وانتم شہداء، جبکہ خود جانتے ہو حق کیا ہے، تمہیں معلوم ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، وہ جانتا ہے تمہارے کاموں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان کے کسی گروہ کی بات کو اگر تم مانو گے، ان میں سے خاص طور پہ جو ان کے اہل علم ہیں، وہ جو ان کے جغادری ہیں، ان کی باتوں کا یقین کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ لازماً تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر پر لوٹا لیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم کیسے کفر کرو گے جبکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے درمیان اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ سے چمٹ جائے، اللہ سے کے ساتھ جڑ جائے، تعلق قائم کر لے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو وہ تو سیدھی راہ پر گامزن کر دیا گیا۔ اللہ سے کیسے چمٹا جائے، اللہ سے کیسے جڑا جائے، کیسے تعلق قائم کیا جائے، آگے الفاظ آ جائیں گے، کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے چمٹو۔ جو اللہ کی رسی سے چمٹ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا۔ اور ہمارا جو ایک یہاں پہ جو ایک تعارفی پروگرام ہوا تھا، اس میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی، جس نے اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید ہے وہ اللہ کی رسی، اس کی طرف جس نے دعوت دی، من دعا الیہ، جس نے بلایا قرآن کی طرف، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو وہ تو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا گیا۔ اور یہاں بھی وہی بات کہی کہ جو اللہ سے جڑ گیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو وہ تو سیدھی راہ پر گامزن ہو گیا، وہ صراط مستقیم پر گویا چلا دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب سے جڑے رہنے کی اور اس کے جو حقوق ہیں انہیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔